अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 23वां पारा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम पिछले पारे में सूरह यासीन हमारी जारी थी, तो सूरह यासीन का बकाया हिस्सा जो है वो 23वें पारे में मौजूद है। तो वहीं से हम अपना आगाज़ करते हैं। और आगाज़ से पहले जैसे आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि आप हमारी जो आने वाली अगली सीरीज़ है, जिसमें आपको तमाम हमारे जो कुरान पाक का वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा और आसान जो जो कुरान का तरीक़ेकार होगा वो आपको मिल जाएगा। तो उस हवाले से आप बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम के तमाम नोटिफ़िकेशंस जो हैं वो आते रहें। तो हम आज का सबक शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमाली, ये आज के पारे का नाम है। और क्या हुआ है मुझे कि मैं बंदगी ना करूं इस जात की जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या बना लूं मैं इसे छोड़कर औरों को माबूद? हालांकि अगर इरादा करे रहमान मुझे नुकसान पहुंचाने का, तो नाकाम आ सके मेरे इनकी शफात जरा भी, और ना ही वो मुझे छुड़ा सकें। यकीनन मैं अगर ऐसा करूं तो जरूर खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। बिलाशुबा मैं तो ईमान ले आया इस पर जो तुम्हारा रब है, और तुम भी मेरी बात मान लो। उसे कत्ल कर दिया गया, सो कहा गया इसे कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। इसने कहा, काश मेरी कौम के लोग जान लेते कि किस चीज की बदौलत मग़फ़िरत फरमा दी है मेरे रब ने, और शामिल फरमा दिया है मुझे बाइज्जत लोगों में। और नहीं भेजा हमने इस की कौम पर इस वाक़े के बाद कोई लश्कर आसमान से, और ना हम भेजा करते हैं। नहीं था वो जो कुछ हुआ मगर एक चंगाड़, जिससे एकदम वो सब हलाक होकर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जब भी आता है इनके पास कोई रसूल तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या नहीं देखा उन्होंने कि कितनी ही कौमें हलाक कर चुके हैं हम इनसे पहले मुख्तलिफ जमानों में, जो यकीनन अब इनके पास लौट कर नहीं आएंगी। और नहीं कोई इनमें से मगर सबको हमारे हुजूर हाजिर किया जाएगा, और निशानी है उनके लिए मुर्दा जमीन। जिंदा करते हैं हम इसे और निकालते हैं हम इसमें से गल्ला, फिर इसमें से ये खाते हैं। और पैदा किए हमने इसमें बाग खजूर के और अंगूर के, और फाड़ निकाले हमने इसमें चश्मे, ताकि खाएं ये इनका फल। हालांकि नहीं है ये बनाया हुआ उनके हाथों का, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो जात जिसने बनाए जोड़े हर किस्म के, इसमें से भी जो उगाती है जमीन, और खुद इनकी अपनी जिन्स में से भी, और इन चीजों में से भी जिन्हें ये नहीं जानते। और एक निशानी इनके लिए रात है, खींच लेते हैं हम इस पर से दिन को, तो यकलख्त इन पर अंधेरा छा जाता है। ये जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने हर चीज के जोड़े बनाए हैं, अगर आप देखें कि उस टाइम पे 1400 साल पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि एटम के अंदर उसकी साख्त क्या होती है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आपस में एक दूसरे का, एटम के अंदर भी एक जोड़ा जो है वो मौजूद है। तो हर चीज में अल्लाह ताला ने हमें आज 1400 साल पहले जो बातें बताई हैं, तो ये हमारे लिए यकीनन हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। इस पर से दिन को, और एक निशानी इनके लिए रात है, खींच लेते हैं हम इस पर से दिन को, तो यकलख्त इन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज चला जा रहा है अपने ठिकाने की तरफ। ये निजाम बनाया हुआ है एक जबरदस्त और अलीम हस्ती का। और चांद मुकर्रर कर दी है हमने इसके लिए मंजिलें, यहां तक कि वो इनसे गुजरता है, हो जाता है फिर खजूर की पुरानी शाख की तरह। ना तो सूरज के बस में है कि जा पकड़े चांद को, और न रात सबकत ले जा सकती है दिन पर, और सब के सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रही हैं। इन आयत से अगर आप देखें तो 1400 साल पहले जो तस्वुर सूरज और चांद के हवाले से था, वो हम सबको मालूम है कि लोगों के पास किस किस्म का इल्म था। लेकिन लोग जब
یہ سوال کرتے تھے کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق سورج جو ہے وہ ایک مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں غروب ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد سائنس نے تھوڑی اور ترقی کی اور انہوں نے کہا کہ اصل میں سورج اپنی ایک جگہ پر رکا ہوا ہے اور دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس یہ سوال اٹھا کہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جیسے یہاں پہ پچھلی آیت میں کہ چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ ہمارا سورج جو ہے وہ اپنی گلیکسی میں وہ ایک خاص وہ بھی ٹریولنگ کر رہی ہے، پوری کی پوری گلیکسی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے اور ایک جگہ سے وہ خاص دوسرے مقام کی طرف موو کر رہی ہے۔ تو قرآن کی یہ بات بھی الحمدللہ ثابت ہوئی، اور اسی طریقے سے چاند کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ کس طریقے سے چاند جو ہے وہ اس کی جو روشنی ہے وہ کس طرح سے وہ گھٹتی اور بڑھتی ہے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور نشانی ہے ان کے لیے۔ ہم نے سوار کرائے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ ہو کوئی فریاد سنانے والا، پھر نہ ہو کوئی فریاد سننے والا ان کا اور نہ وہ بچا سکیں، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ ہو کوئی فریاد سننے والا ان کا اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ رحمت ہی ہے ہماری جو انہیں پار لگاتی ہے اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ایک وقت خاص تک۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ کان نہیں دھرتے اور نہیں آتی ان کے سامنے کوئی نشانی ان کے سب ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو ان میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ کیا کھلائیں ہم انہیں، کہ اگر چاہتا اللہ تو خود انہیں کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر مبتلا کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگی یہ دھمکی، کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر ہو تم سچے، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر ایک چنگھاڑ کا جو انہیں آ لے گی، اس حالت میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیحت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو کی طرف لوٹ سکیں گے، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور، تو یکا یک یہ اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی، اس کے بعد جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اس کے بعد تمام جو زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ان سب کو برابر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں میں سے باہر نکل کر آئیں گے اور گھبرا کر کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے، نہیں ہوگی یہ مگر ایک چنگھاڑ کہ یکلخت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا بھی، اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر وہی جو تم کرتے رہے۔ بلا شبہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے وہاں لذیذ پھل اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ طلب کریں گے، سلام کہلایا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے۔ اور ہٹ کر الگ ہو جاؤ تم آج اے مجرموں، کیا نہیں ہدایت کی تھی ہم نے تمہیں اے اولاد آدم کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آیت کے حوالے سے تفاسیر میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ملتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو یہ آیت وہ بار بار پڑھتے پڑھتے بار بار پڑھتے اور روتے رہتے، بار بار پڑھتے اور یہی آیت جو ہے وہ پڑھ کر روتے رہتے کہ اگر جب یہ کہا جائے گا اور چھٹ کر الگ ہو جاؤ تم آج اے مجرموں،
تو اس وقت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں لوگ ہوں گے اور ان کے امتیوں میں سے جو لوگ الگ چھٹے جائیں گے، تو ان کے خوف اور ان کے غم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ روتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس تکلیف میں نہ ڈالے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، ان مجرموں میں شامل نہ کرے، آمین۔ اور یہ کہ عبادت کرنا میری یہی ہے سیدھا راستہ، اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، داخل ہو جاؤ تم اس میں آج، اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، آج بند کیے دیتے ہیں ہم ان کے منہ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو یہ دنیا میں کماتے رہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر لپکیں یہ راستے کی طرف، لیکن کہاں سجھائی دے گا ان کو، اور اگر ہمیں چاہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مست کر کے رکھ دیں ان کی جگہ پر ہی، پھر نہ یہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں ہم اس کی ساخت کو، کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور نہیں سکھائی ہم نے اس نبی کو شاعری، اور نہیں تھی اس کے شایان شان یہ چیز، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ خبردار کرے وہ اس کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، اور حجت قائم و انکار کرنے والوں پر۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو پائے چوپائے بھی، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ چوپائے کہتے ہیں جو چار پاؤں والے جانور ہوتے ہیں جو چرتے ہیں، گھاس یا سبزہ جو چرتے ہیں۔ کر دیا ہم نے ان کو ان کے قابو میں، سو انہی پر یہ سوار بھی ہوتے ہیں اور انہی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ہے ان میں طرح طرح کے فائدے اور مشروبات، پھر کیوں یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، نہیں کر سکتا وہ خدا ان کی مدد، بلکہ یہ لوگ خود الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ لہذا نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں، یقیناً ہم جانتے ہیں وہ باتیں بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یا کبھی غور نہیں کیا انسان نے کہ ہم نے پیدا کیا ہے اسے نطفے سے، پھر یک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو، اور اب وہ چسپا کرتا ہے ہم پر مثالیں اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو، کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہو زندہ کرے گا انہیں وہی جس نے پیدا کیا تھا انہیں پہلی بار، اور وہ تو ہر تخلیق سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہی جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، پھر اب تم اس سے چولہے دہکاتے ہو۔ کیا کیا بھلا نہیں ہے وہ ہستی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ پیدا کرے ان جیسوں کو؟ کیوں نہیں، جبکہ وہی ہے ماہر خلاق اور سب کچھ جاننے والا۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے وہ کسی چیز کا تو حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے مکمل اقتدار ہر چیز کا، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ یاسین کے اختتام ہو گیا۔ اب آپ کو شروع میں نے آغاز میں اس کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ سورہ یاسین کا آپ پورا ترجمہ پڑھیں تو یہ ایمانیات سے اور آخرت کے تمام دلائل سے بھرپور ایک صورت ہے۔ اور اکثر جن لوگوں کو نزا کی حالت میں ہم یہ سورہ یاسین پڑھنے کا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر بھی ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اور وہ کیا اپنے رب کی وحدانیت کا صحیح طریقے سے اقرار کر لیں، آخرت کا تمام پیغام ان تک پہنچ جائے، اور ان اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اور ان کی زبان پر جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ رونا ہو جائے۔ اس کے بعد سورت صافات مکی صورت ہے، وہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار در قطار، اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں کلام نصیحت۔ بلا شبہ تمہارا محبوب محبوب حقیقی بس ایک ہی ہے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اور رب ہے مشرقوں کا۔ ہم ہی نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے، اور محفوظ کر دیا ہے اس کو ہر سرکش
शैतान से, नहीं सुन सकते ये मलाए आला की बातें, और मारे हाके जाते हैं हर तरफ से भागने के लिए, और है इनके लिए अजाब दायमी, इल्ला ये कि कोई अचक ले उड़ती हुई कोई बात, इल्ला ये कि कोई उचक ले उड़ती हुई कोई बात, जो ऐसा करता है तो पीछा करता है इसका चमकता हुआ अंगारा। तो पूछो इनसे, क्या इनका दोबारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, या इस मखलूक का पैदा करना जो हमने पैदा की पहली बार। बिलाशुबा हमने पैदा किया है इनको एक लेसदार गारे से। ये जो शयातीन के हवाले से या जिन्नात के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात कही है कि उनको एक जलता हुआ अंगारा मारा जाता है। अगर आप रात के टाइम आसमान पे कभी मुजाहिरा देखें, तो कभी ना कभी एक हमें देख शहाब साकिब जो है वो कोई नजर आता है। तो असल में ये जो शहाब साकिब मार रहे आ रहे होते हैं, तो फरिश्ते जो हैं ये उन जन्नात को ये इस वक्त गुर्ज या ये शहाब साकिब जो हैं ये मार रहे होते हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो बातें जो जब लोहे महफूज से मुंतकिल की जा रही होती हैं नीचे आसमान की तरफ, उन फरिश्तों को कि जो उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के जो फैसले आ रहे होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि ये लोग बाजुकात कोई सुनगुन जो है वो ले लेते हैं, जिसके बाद वो अपने नीचे काहिनों को जाकर बताते हैं ये बातें, जिसकी मदद से वो लोगों को उनको कुछ बातें बताकर उनका उनका यूं समझें या उनको कुछ आगे की बातें बताकर वो लोग क्या करते हैं कि वो उनका एतमाद हासिल करते हैं, और इस तरीके से उनको अल्लाह ताला की नाफरमानी के ऊपर वो कायल करते हैं कि देखो हमारे पास इतने इख्तियारात हैं और हम तुमको हम ये गैब की सारी बातें जो है ये हम बता रहे हैं, जबकि उनको मालूम कुछ नहीं होता, सिर्फ वो सुनगुन जो है वो लेते हैं। सूरत हाल ये है कि अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर तुम हैरान हो और ये मजाक उड़ा रहे हो, और जब इन्हें समझाया जाता है तो नहीं समझते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं है ये मगर खुला जादू। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके होंगे और बन जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर भी हम उठाए जाएंगे, और क्या हमारे पहले आबाओ अजदाद भी। इनसे कहो हाँ, और तुम बेबस हो, बस सारी बात इतनी सी है कि वो होगी एक जोर की आवाज, और ये सब कब्र से उठकर देख रहे होंगे और कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौम जजा है, ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे। हुक्म होगा, घेर लाओ इन सब लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था, और इनके साथियों को और इनको भी जिन्हें ये पूजा करते थे अल्लाह के सिवा, और चलाओ इनको दोजख की राह पर, और चलाओ इनको दोजख की राह पर, और जरा ठहराओ इन्हें, इनसे पूछ पूछ होनी है। क्या हो गया है तुम्हें कि एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वाकया ये है कि आज तो ये इंतहाई फर्माबरदार बने हुए हैं, और बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम आते थे हमारे पास खैर ख्वाह बनकर, कस्में खाते हुए हमें गुमराह करने के लिए। वो जवाब देंगे नहीं, बल्कि तुम खुद न थे ईमान लाने वाले, और ना था हमारा तुम पर कोई जोर, बल्कि थे तुम सरकेश लोग। सो पूरी होगी हमारे बारे में बात हमारे रब की कि अब हमें मजा चखना पड़ेगा अजाब का, तो हमने तुमको बहकाया क्योंकि हम खुद ही थे बहके हुए, चुनाचा ये सब आज अजाब में एक दूसरे के साथ शरीक होंगे। यकीनन हम यही कुछ किया करते हैं मुजरिमों के साथ। यकीनन ये वो लोग थे जब इनसे कहा जाता था कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के, तो अकड़ जाते थे और कहते थे कि क्या हम छोड़ दें अपने माबूदों को एक शायर की खातिर जो दीवाना है, हालांकि वो लेकर आया है हक और इसने तस्दीक की है पहले रसूलों की। लाजमन तुम चखने वाले हो मजा दर्दनाक अजाब का, और नहीं बदला दिया जा रहा है तुमको मगर इन्हीं अमाल का जो तुम करते रहे हो, सवाए अल्लाह के इन बंदों के जिन्हें इसने अपने लिए खास कर लिया है। इनके लिए रिस्क होगा जाना बूझा, यानी फल और मेवे, और वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे नेमत भरी जन्नतों में, मसनदों पर आमने सामने बैठे होंगे, फिराए जाएंगे इनके दरमियान जाम शराब के चश्मों से भर भर कर, चमकती हुई जो मजेदार होगी पीने वालों के लिए, ना इसमें खुमार होगा
اور نہ وہ اسے پی کر بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی حوریں نیچی نگاہوں اور خوبصورت آنکھوں والی، اتنی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی۔ پھر متوجہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف حالات پوچھیں گے، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے دراصل تھا میرا ایک ہم نشین، جو کہا کرتا تھا کیا واقعی تم بھی ایسی باتوں کو باور کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر چکے ہوں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر بھی ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ پوچھے گا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ کہاں ہے؟ پھر جب وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اسے دیکھ لے گا جہنم کے وسط میں، اور اس سے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا تو ہوتا میں بھی آج ان لوگوں میں سے جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا؟ بلا شبہ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ایسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ بہتر ہے ضیافت کے لحاظ سے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے بنایا ہے اسے آزمائش ظالموں کے لیے، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی تہ سے، اس کے شگوفے ایسے ہیں گویا کہ وہ ناک کے پھن ہے، چنانچہ انہیں کھانا ہوگا اسی کو، اور بھرنے ہوں گے اسی سے اپنے پیٹ، پھر یقیناً ان کے لیے ہوگا اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، پھر ان کی واپسی جہنمی کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، اور اب وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمراہ ہو چکی ہے ان سے قبل پہلوں کی اکثریت، اور بلا شبہ بھیجے تھے ہم نے ان میں بھی متنبہ کرنے والے۔ تو دیکھ لو کیا ہوا نام ان لوگوں کا جنہیں متنبہ کر دیا گیا تھا، مگر بچے اس انجام بد سے، اللہ کے وہ بندے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اور بے شک پکارا تھا ہمیں نوح علیہ السلام نے، تو دیکھو کتنے اچھے ہیں ہم پکار سننے والے، اور نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بلائے عظیم سے، کرب عظیم سے، اور کیا ہم نے اس کی نسل کو اور کیا ہم نے اس کی نسل کو ایسا کہ وہی باقی رہے، اور باقی رکھا ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں سے یہ کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر دنیا والوں میں، بلا شبہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو، یقیناً وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے، پھر غرق کر دیا ہم نے باقی سب کو، اور بے شک اسی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھا ابراہیم علیہ السلام، جب آیا وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر، جب کہا تھا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا ہیں یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا خود ساختہ خداؤں کے اللہ کو چھوڑ کر طالب ہو تم؟ سو کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پھر ڈالی اس نے ایک نگاہ ستاروں پر اور کہا میری تو طبیعت خراب ہے، سو واپس چلے گئے وہ اسے چھوڑ کر الٹے پاؤں۔ پھر چپکے سے جا گھسے ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر پل پڑے ان پر مارتے ہوئے دہنے ہاتھ سے۔ پھر آئے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پوچھتے ہو تم انہیں جنہیں تراشتے ہو تم خود ہی، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو؟ انہوں نے کہا تیار کرو ابراہیم کے لیے ایک الاؤ اور ڈال دو اسے دہتی ہوئی آگ میں، تو ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا، سو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اور آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اے میری رب عطا کر تو مجھے بیٹا جو صالحین میں سے ہو۔ سو بشارت دی ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی، چنانچہ جب پہنچ گیا وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان کر ڈالیے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ضرور پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے۔ پھر جب سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے اور لٹا دیا اسے، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ندا دی ہم نے اسے اے ابراہیم بلا شبہ سچ کر دکھایا تو نے اپنا خواب، بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ بلا شبہ یہی تھی ایک کھلی آزمائش، اور فدیے میں دے کر اس کے ایک بڑی قربانی ہم نے اسے چھڑا لیا،
اور باقی رکھا ہم نے ان کے لیے پچھلی نسلوں میں یہ کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایسی ہی جزا دیتے ہیں ہم اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ بلا شبہ وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بشارت دی ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوگا صالحین میں سے، اور برکت دی ہم نے اسے اور اسحاق کو، اور ان دونوں کی نسل میں ہے کوئی تو محسن اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا۔ اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور نجات دلائی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بلائے عظیم سے، اور مدد کی ہم نے ان کی سو ہو کر رہے وہی غالب، اور دی ہم نے ان کو ایک کتاب ہر بات واضح کرنے والی، اور دکھائی ہم نے انہیں راہ راست، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے لیے پچھلی نسلوں میں یہ کہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ بلا شبہ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو، اور یقیناً وہ دونوں تھے ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ عبادت کرتے ہو تم بال کی، اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو۔ یہ بال جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے، یعنی اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا بھی، تو جھٹلایا انہوں نے اسے، چنانچہ وہ اب سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اور باقی رکھا ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں یہ کہ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ بلا شبہ ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں اچھے اور معیاری کام کرنے والوں کو، اور یقیناً وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب نجات دی تھی ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں، سوائے ایک بڑھیا کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، پھر تباہ و برباد کر دیا ہم نے باقی سب کو، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے پاس سے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب بھاگ نکلا وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، پھر شریک ہوا قرآن نازی میں اور ہار گیا، چنانچہ نگل لیا اسے مچھلی نے، اور ٹھہرا وہ قابل ملامت۔ سو اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، تو ضرور رہ جاتا مچھلی کے پیٹ میں روز قیامت تک۔ پھر پھینک دیا ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں، جبکہ وہ جب جبکہ وہ سکیم حالت میں تھا، اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر ایک درخت بیلدار، اور رسول بنا کر بھیجا تھا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کی طرف، سو وہ ایمان لے آئے، اور فائدہ پہنچایا ہم نے انہیں ایک مدت تک۔ سو ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کیا یہ صحیح ہے کہ تیرے رب کی تو ذرا پوچھئے ان لوگوں سے کیا یہ صحیح ہے کہ تیرے رب کی تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ یا یہ بات بھی کہ بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور یہ لوگ اس کے گواہ ہیں؟ خوب سن لو کہ یقیناً ان کی من گھڑت بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے منتخب کیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا ہے تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی کھلی سند؟ اچھا تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے اور پوشیدہ مخلوق فرشتوں کے درمیان رشتہ، حالانکہ خوب جانتے ہیں فرشتے کہ یہ لوگ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اس سزا سے بچیں گے اللہ کے وہ بندے جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ بلا شبہ تم اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں ہو تم سب اللہ کے خلاف کس کو بہکانے والے، سوائے اس کے جو جاننے والا ہو جہنم میں، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر ہے اس کا ایک مقام مقرر۔ اور بلا شبہ ہم ہی ہیں جو صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اگرچہ یہ کہا کرتے تھے کاش ہوتی ہمارے پاس بھی کوئی کتاب نصیحت جو ملی تھی پہلے لوگوں کو، تو ضرور ہوتے ہم اللہ کے خاص بندے، لیکن جب وہ آ گئی تو انکار کر دیا انہوں نے اس کے ماننے سے، تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اس روش کا نتیجہ۔ اور بلا شبہ پہلے ہو چکا ہے ہمارا فیصلہ اپنے ان بندوں کے بارے میں جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا،
کہ یقیناً ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارے ہی لشکر ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے، اور دیکھتے رہو انہیں، سو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہی ہیں۔ پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں تو بہت برا ہوگا حال ان لوگوں کا جنہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، لہذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے اور دیکھتے رہو، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب جو مالک ہے عزت کا ان تمام باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ سورت صاد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، مگر یہ لوگ جو ماننے سے انکار کر رہے ہیں سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں، تو عذاب کے وقت وہ فریاد کرنے لگے مگر نہیں تھا وہ وقت بچنے کا، اور انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا جو انہی میں سے ہے، اور کہا منکرین نے کہ یہ ہے جادوگر سخت جھوٹا، کیا بنا ڈالا ہے اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود؟ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، بلا شبہ یہ کہ الہ ایک ہے، ایسی بات ہے جس کا کچھ اور مقصد ہے، نہ سنی ہم نے کوئی ایسی بات زمانہ قریب کی ملت میں، نہیں ہے یہ مگر ایک منگڑت بات۔ کیا نازل کیا گیا ہے صرف اسی پر یہ ذکر ہم سب میں سے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں میری یاد دہانی کے بارے میں۔ اصل بات یہ ہے یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ابھی نہیں چکھا انہوں نے مزہ عذاب کا۔ کیا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے جو ہے زبردست اور بہت زیادہ عطا کرنے والا؟ یا کیا ہے ان کی یا کیا ہے ان کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر اور ان چیزوں پر جو ان کے درمیان ہیں؟ اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا، جس طرح دوسرے اسی قسم کے لشکروں نے شکست کھائی۔ جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی۔ نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو، تو چسپاں ہو گیا ان پر فیصلہ میرے عذاب کا، اور نہیں انتظار کر رہے یہ مکہ والے بھی مگر ایک چنگھاڑ کا، نہ ہوگا جس کے بعد کوئی دھماکہ، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی سے دے دے تو ہمیں ہمارا حصہ جو ہمیں حساب سے پہلے ہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور بیان کرو ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف سے کثرت سے رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے مسخر کر رکھا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، تسبیح کرتے تھے وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور پرندے سمٹ آتے تھے، یہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور مستحکم کر دی تھی ہم نے اس کی حکومت، اور عطا کی تھی ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں خبر مقدمے والوں کی، جب دیوار پھاند کر گھس آئے تھے وہ محراب میں، جب پہنچے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو وہ گھبرا گئے انہیں دیکھ کر، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک، اور بے انصافی نہ کیجئے، اور ہماری رہنمائی کیجئے راہ راست کی طرف۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہیں 99 دمیاں اور میری ہے ایک ہی دمبی، اب یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے مجھے باتوں سے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا بلا شبہ ظلم کیا ہے اس نے تم پر، مطالبہ کر کے تیری دمبی کو ملا لینے کا اپنی دمیوں میں، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مل جل کر ساتھ رہنے والے زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور بہت ہی کم ہیں ایسے لوگ۔ اور سمجھ گیا داؤد
کہ دراصل آزمائش کی ہے ہم نے اس کی، تو اس نے معافی مانگی اپنے رب سے اور گر گیا سجدے میں اور رجوع کر لیا۔ یہ آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں۔ دوسرے یہاں پہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے دمبیوں کا 99 اور ایک دمبی کا جو بتایا ہے، بیسیکلی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، اور جو ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس معاملے میں ان کے دربار میں کچھ شخصیت تھیں جن کی حضرت داؤد کی روایت ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ان کی کافی ساری بیویاں تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اپنے اس درباری کی بیوی کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم دی اور یہ بتایا کہ دیکھو کہ تمہاری بھی اس وقت یہی روش ہے، اور اس واقعے کے بعد ان کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ باقی اس میں آپ تفاسیر میں جا کر ان باتوں کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو معاف کر دیا ہم نے اس کا یہ قصور، اور بلا شبہ اسے ہمارے ہاں حاصل ہے قرب اور بہتر انجام۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے بنایا تم کو خلیفہ زمین میں، تو فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہش نفس کی، کیونکہ وہ تم کو بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے۔ یقیناً جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کے لیے ہے سخت عذاب اس بنا پر کہ وہ بھول گئے یوم حساب کو۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد۔ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں کہ جلیں گے وہ آگ میں۔ کیا ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فساد مچایا زمین میں، یا ہم کر سکتے ہیں متقیوں کو فاجروں کی مانند؟ یہ کتاب جسے نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف بڑی برکت والی ہے، اور نازل کیا ہے اس غرض سے کہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر اور یہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقل و شعور رکھنے والے۔ اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا، بہت اچھا بندہ، بلا شبہ وہ اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا تھا۔ یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب پیش کیے گئے اس کے سامنے شام کے وقت خوب سدھے ہوئے گھوڑے، تو اس نے کہا میں نے دوست رکھا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا واپس لاؤ انہیں میرے پاس۔ پھر لگا ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، اور بلا شبہ آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی، اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسد۔ پھر اس نے رجوع کیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے اور عطا فرما دے مجھے ایسی حکومت جو نہ سزاوار ہو کسی کی میرے بعد، بلا شبہ تو ہی ہے سب سے زیادہ عطا فرمانے والا۔ چنانچہ ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور مسخر کر دیا ہم نے سرکش جنوں کو جو نہایت ماہر معمار اور غوطہ خور تھے، اور کچھ دوسرے بھی جو جکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں، اور ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تو اب تو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں مقام تقرب اور بہترین انجام۔ اور ذکر کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ بے شک ڈال دیا ہے مجھے شیطان نے تکلیف میں اور عذاب میں۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ مرو زمین پر اپنا پاؤں، یہ رہا غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا، اور عطا کر دیا ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور اتنی ہی مزید ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے، تاکہ یاد دہانی ہو عقل و شعور رکھنے والوں کو۔ یہاں پہ یہ بات آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب کیا کہا ہے یہاں پہ کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ بے شک ڈال دیا ہے مجھے شیطان نے تکلیف میں اور عذاب میں۔ اچھا، اب یہ جو تکلیف اور عذاب کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے شخصیت تھے۔ وہ اب شیطان کی کبھی مختلف قسم کے وسوسے جب وہ ڈالتا تھا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، اور ہر تکلیف کو کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ان کو جس وقت ان کے جسم میں
ان کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ایک کیڑا نکل کر ان کے جسم سے باہر جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کیڑے کو بھی اٹھایا اور اٹھا کے واپس اپنے جسم پہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے لیے یہی فیصلہ کیا کہ تو کدھر جاتا ہے، تو آ کے اور میرے اسی گوشت کو کھا، تو اس لیول پر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ لیکن شیطان جو تھا، ان کو ایک دن آ کے اس نے ان کو کیا کہا، ان کو بہت زیادہ اذیت دی، اور ان کو کہا شیطان نے کہ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو کہ تم اتنی تکلیف اذیت سے گزر رہے ہو، اور اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو پھر تمہیں یہ تکلیف اور عذاب جو ہے وہ نہ دیا جاتا۔ تو ان کو اس کی یہ بات کہ میرے اور اللہ کے تعلق کے درمیان یہ شیطان جو ہے یہ مجھے کو کیوں اذیت دے رہا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا پھر حکم نازل ہوا اور انہوں نے کہا کہ مارو زمین پر اپنا پاؤں، یہ رہا غسل کرنے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا، اور عطا کر دیا ہم نے اسے اس کے اہل و عیال، اور اتنے ہی مزید ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص دے تاکہ یاد دہانی ہو عقل شعور رکھنے والوں کو۔ اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا گٹھا اور مارو اسے اور اپنی قسم نہ توڑو، بلا شبہ پایا ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین بندہ، اور یقیناً تھا وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا اپنے رب کی طرف۔ اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا، جو تھے بڑے قوت عمل رکھنے والے اور صاحب بصیرت، اور یقیناً ہم نے انہیں برگزیدہ کیا تھا ایک خاص صفت کی بنا پر جو دار آخرت کی یاد تھی، اور بلا شبہ وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک بندوں میں ہیں۔ اور ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع علیہ السلام کا اور ذوالکفل علیہ السلام کا، اور یہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اور بے شک متقیوں کے لیے ہے بہترین ٹھکانہ، جنتیں ہمیشہ رہنے والی، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان جنتوں میں، اور طلب کر رہے ہوں گے وہاں ڈھیروں لذیذ پھل اور مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور حمسن ہونے۔ یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے کہ ملے گا حساب کے دن، بے شک یہ ہے ہمارا رزق جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے ہے بدترین ٹھکانہ، یہی جہنم جھلسائے جائیں گے وہ، یعنی جہنم جھلسائے جائیں گے وہ اس میں، پس یہ ہے بہت ہی بری قیام گاہ، یہ ہے عذاب، پس وہ چکھے مزہ اس کا، بس صورت کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو کے، اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا جو یہ ایک لشکر ہے جو گھسا چلا آ رہا ہے تمہارے پاس، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، بے شک یہ جھلسنے والے ہیں آگ میں۔ اور دوسرے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جاؤ گے، کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، یہ تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام، سو بہت ہی بری ہے یہ جائے قرار۔ وہ کہیں گے ہمارے مالک جو آگے لایا ہے ہمارے یہ مصیبت، سو دیکھو اسے عذاب دگنا جہنم کا۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو یہاں کہ ہم سمجھتے تھے ان کو برے لوگوں میں سے، کیا بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق، یا کیا بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق، یا چوک گئی ہیں ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں۔ بلا شبہ یہ سچ ہے، اسی طرح کہ جھگڑے ہوں گے اہل دوزخ میں، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، وہ ہے زبردست اور بہت درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جسے سن کر تم منہ موڑ رہے ہو، نہیں تھی نہیں تھی مجھے کچھ خبر عالم بالا کی جب وہاں یہ جھگڑ رہے ہوں گے، نہیں وہی کی جا رہی ہیں یہ باتیں میری طرف مگر صرف اس لیے میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، پھر جب میں اسے مکمل کر دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، تو گر جانا تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ سجدے میں گر گئے فرشتے سب کے سب اکٹھے سوائے ابلیس کے، اس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے اس کو جسے پیدا کیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے؟ کیا تو گھمنڈ کر رہا ہے یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟
اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے مٹی سے، اور فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے، بلا شبہ تو ہے ہی مردود، اور یقیناً تجھ پر میری لعنت اور روزے جزا تک۔ وہ بولا اے میرے رب، اچھا تو مہلت دے تو مجھے اس دن تک کے لیے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا اچھا تو تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا سو قسم ہے تیری عزت کی، میں بہکا کر رہوں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں ضرور بھروں گا جہنم تجھ سے اور ان سے جو پیروی کریں تیری ان میں سے سب سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور یقیناً معلوم ہو جائے گی تمہیں قرآن کی دی ہوئی خبر کی حقیقت کچھ مدت کے بعد۔ سورہ زمر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ بلا شبہ ہم ہی نے نازل کیا ہے تمہاری طرف یہ کتاب برحق، تو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت۔ جان لو اللہ ہی کا حق ہے خالص عبادت و اطاعت، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا دوسرے سرپرست اور کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس غرض سے کہ پہنچا دیں وہ ہمیں قریب اللہ کے کسی درجے میں۔ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان سب باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے شخص کو جو ہو جھوٹا اور منکر حق۔ اگر چاہتا اللہ کہ بنائے کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ پاک ہے اس کی ذات ایسی باتوں سے، وہ تو اللہ ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اسی نے پیدا کیے ہیں آسمان و زمین برحق، وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ان میں سے ہر ایک چلے جا رہی ہیں ایک مدت مقرر تک۔ جان رکھو وہ ہے زبردست اور بہت درگزر کرنے والا۔ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا، پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے پیدا کرتا چلا جاتا ہے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں 3 تاریک پردوں میں، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کو سزاوار ہے بادشاہی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز تم سے، اور نہیں پسند کرتا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر، اور اگر تم شکر کرو تو پسند کرتا ہے وہ اسے تمہارے لیے، اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ اور تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ بے شک وہ ہے پوری طرح باخبر ان باتوں سے جو دلوں میں ہوتی ہیں، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے جو اسی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو دعا کر رہا تھا جس سے نجات کے لیے پہلے، اور ٹھہرانے لگتا ہے اللہ کا ہمسر دوسروں کو تاکہ بھٹکا دیں وہ اس کو اللہ کی راہ سے۔ ان سے کہیے مزے لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو۔ بھلا یہ شخص بہتر ہے یا وہ جو مطیع فرمان بن کر رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے اللہ کے حضور، ڈرتا ہے آخرت سے اور امیدوار رہتا ہے اپنے رب کی رحمت کا۔ ان سے پوچھو کہیں برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو کچھ نہیں جانتے؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت قبول کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ کہیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر بے حساب۔ کہیے بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کر کے، صرف اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت، اور حکم دیا گیا ہے مجھے
کہ بنو میں سب سے پہلا مسلمان، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں تو خالص کر کے، اسی کے لیے اپنی مکمل اطاعت، سو عبادت کرتے رہو تم جس کی چاہو اس کے سوا۔ کہہ دو بلا شبہ دیوالیے وہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ خوب سن رکھو، یہی ہے کھلا دیوالیہ پن۔ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گے سائبان آگ کے، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے۔ یہ ہے وہ انجام ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، ان کے لیے ہے خوشخبری۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کی بہترین پہلو کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ نے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا وہ شخص کہ چسپاں ہو چکا ہے جس پر فیصلہ عذاب کا، اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا تم چھڑا سکتے ہو اسے جو گر چکا ہے آگ میں؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہیں اونچے اونچے محل جن کے اوپر آراستہ بالا خانے ہیں، بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ نے برسایا ہے آسمان سے پانی، پھر جاری کر دیا ہے اسے سوتوں اور چشموں کی شکل میں زمین کے اندر، پھر نکالتا ہے اسے پانی کے ذریعے سے کھیتیاں ایسی کہ مختلف ہیں ان کی قسمیں، پھر وہ پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو انہیں زرد، پھر آخر کار کر دیتا ہے انہیں چورا چورا۔ بلا شبہ اس میں ہے بڑی نصیحت عقل مندوں کے لیے۔ بھلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، جس کے نتیجے میں ہو وہ روشنی میں اپنے رب کی طرف سے، کہیں ہو سکتا ہے ایسے شخص کی مانند جس کا دل سخت ہو؟ سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے، یہی لوگ ہیں پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں۔ اللہ نے نازل فرمایا ہے بہترین کلام، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور مضامین دہرائے گئے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے جسم پر جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر نرم ہو کر ان کے جسم اور ان کے دل راغب ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ ہدایت اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ سو بھلا وہ شخص جو روکے گا اپنے منہ پر بدترین عذاب قیامت کے دن اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ ہو، اور کہا جائے گا ایسے ظالموں سے کہ چکھو مزہ ان گناہوں کا جو تم کرتے رہے۔ جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، بالآخر آ پہنچا ان پر عذاب ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ سو چکھایا ان کو مزہ اللہ نے رسوائی کا دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید تر ہوگا، کاش جانتے یہ لوگ۔ اور بلا شبہ بیان کی ہیں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، ایک شخص ہے جس کے ہیں بہت سے آقا کج خلق، اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورے کا پورا غلام ہے ایک ہی شخص کا۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا 23واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا ہوگی ہو، کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی بھول چک ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ آپس میں ایک ربط کی صورت میں ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام بار بار یہ جو پورا قرآن ہے یہ ایک نظم کے ساتھ ہے، اور ہم اگر اس نظم کو دیکھیں تو قرآن کا اصل میں فائدہ اس نظم کے ساتھ ہی پڑھنے میں آتا ہے۔
تو ہم اگلا باقی حصہ سورہ اپنے زمر کا جو 24واں پارے میں ہے وہ ہم اگلے دن ہم اس کی ریکارڈنگ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں وہ ہماری پلے لسٹ میں آپ کو تمام پرانے پارے جو ہیں وہ مل جائیں گے پہلے پارے سے الحمدللہ۔ تو آپ پورا قرآن جو ہے وہ ایک سادے ترجمے کے ساتھ گزر جائیں۔ اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں ہم ایک سلیس ترجمہ جو ہے وہ آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں، صرف کہیں چیدہ چیدہ جگہ پر ہم صرف ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ ایک بانڈ بنانے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ نے ڈوبنا ہے، جس میں آپ نے غوطے مارنے ہیں، اور جب آپ کا یہ بانڈ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہماری اس اردو زبان میں ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے۔ آپ کوشش کر کے مختلف تفاسیر کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بہترین انداز میں آپ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی جنت جو ہے ہمیں یہ زندگی کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ ہم صرف چند روزہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہی آزمائش ہے ہماری، اور اس آزمائش کے بعد ہم نے ہمیشہ کی دنیا میں، ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشہ کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا وعدہ کیا اس میں جانا ہے، اور اس جنت میں ہمیشہ کی ہم صرف اس صورت میں داخل ہوں گے اگر ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب القرآن کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزاری ہوں گی۔ تو آپ سے جس گزارش یہ کروں گا کہ یہ پیغام جو ہے اپنے تمام حلقہ احباب تک ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ رمضان میں ہی اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں نکلتا تو آپ الحمدللہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اس دور میں مل گئی ہے، ہم پورا سال اپنے لوگوں تک یہ دعوت جو ہے یہ پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے اس مقصد کے لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آتے رہیں، خاص طور پہ جو ابھی ہماری نئی سیریز شروع ہونے والی ہے لفظ بہ لفظ ترجمے کی، وہ انشاءاللہ آپ تک اس کا ایک ایک ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو ہم آج کے اس دورہ قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔